पुकारी दिया पाया तो खुदा तेनू छुड़ावेगा। सिर्फ नामों में आप सबकी शांति हो। सबसे पहले आपके खादम और खुदा की खादमा का सबको बहुत सलाम। से बात हो रही थी, सबको बड़ा याद करते हैं। हमारे ईमान है जिस सलामती से वो पहुंचे वहाँ पर उसी सलामती से खुदा उनको दोबारा हमारे दिल में लाएगा। मेरा दिल नहाई शुक्रगुजारी से भर जाता है। मेरे अजीजों, आप नहाई मुबारक लोग हैं। इतनी अफरा तफरी के दौर में, इतनी तेजी के दौर में भी आप खुदा उनके घर में मौजूद हैं। अगर हम दुनिया को देखें, इस कदर तेजी आ चुकी है, जिससे भी पूछें कि आप चर्च जाते हैं, वो कहता है यार टाइम नहीं है, जॉब, इन सारी चीज़ों में इंसान इतना उलझ गया है। लेकिन आप कितने मुबारक हैं, खुदावंद आपको तौफीक देता है कि आप उसके करीब रहते हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक ज़बूर गा रहा था मुक़द्दस दाऊद का, जिसमें वो कहते हैं कि ठिकाना तेरा मैनू चंगा लगा है। मुबारक वो जेड़े तेरे घर विच रहते हैं। ये एक बादशाह के अल्फाज हैं, ये किसी आम आदमी के अल्फाज नहीं है। बादशाह तो ज्यादा कोई मसरूफ हो सकता है, जिसके कंधों पर पूरे मुल्क की जिम्मेदारी होती है। वो शख्स कहता है कि खुदावंद मुझे तेरे घर में सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। मेरी दिल की ख्वाहिश है कि मैं तेरी हजूरी में रहूं। एक जगह पर बाइबल में लिखा है, जहां मुक़द्दस दाऊद कहते हैं कि खुदावंद कुछ भी मैं तो लैला, लेकिन मैंने अपनी हजूरी तो दूर कर, अपने घर तो ना मैंने दूर कर। ये बादशाह आज के दौर में हम कह सकते हैं कि एक सदर के अल्फाज है। तो सब तो ज्यादा मसरूफ कौन होता है? सदर ही। लेकिन जब दिलों में पाकरू की आग लगी होती है और दिलों में खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत, खुदा से मोहब्बत होती है, तो फिर कोई भी मसरूफियात हो, इंसान खुदावंद के हुजूर में पहुंच जाता है। वक्त को मद्देनजर रखते हुए एक छोटा सा पैगाम, आइए मेरे साथ सब निकालेंगे मुक़द्दस पालूस रसूल का रोमियो के नाम पर उसका 8 बाब और उसकी 14 आयत। जब सब निकाल लेते हैं तो ऊंची आवाज से कहें मेरे साथ आमीन। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, क्योंकि जितने खुदा की रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। आमीन। मेरे अजीजों, आज जिस जगह से मैंने खुदावंद के पाक कलाम की तिलावत की है, वहां पर लिखा है कि जितने खुदा की रूह की हदायत से, जैसे हम अभी गीत भी गा रहे थे, पाक रूह की क्या अहमियत है, पाक रूह का हमारी जिंदगी में क्या किरदार है, वो खुदा का कलाम हमारे साथ खुल के बयान करता है। उसकी अहमियत को, उसकी हदायत में चलने को कितनी खुदावंद का कलाम अहमियत देता है। आजकल बड़ा तेजी का दौर है, हम लोग बहुत मसरूफ हो चुके हैं, दुनिया बहुत तेजी से चल रही है, हम बहुत सारी बातों को नजरअंदाज भी कर देते हैं, हम बहुत सारी चीजों को पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर खुदा का कलाम हमें कहता है कि जब तक कोई पाक रूह की हदायत में, रूहुल कुद्स की हदायत में जिंदगी नहीं गुजारता, रहनुमाई नहीं लेता पाक रूह की, वो खुदा के बेटे और बेटियां नहीं है। बात हमारी ये भी सोच रहती है, हमारे दिल में ये भी ख्याल रहता है कि शायद खुदावंद ने हमें पैदा किया है, खुदा ने हमें बनाया है, तो ऐसे तो बेटे बेटियां हैं। मेरे अजीजों, खुदा ने सिर्फ इंसान नहीं बनाए, खुदा ने बहुत मखलूक बनाए।
آج بھی سائنس نئے نئے جاندار دریافت کر رہی ہے، یہ بھی دیکھیں، یہ بھی بنا، یہ بھی خداوند نے بہت سارے بنائے، لیکن بیٹے اور بیٹے ہونے کا حق ہر ایک کو بخشا ہے۔ انسانوں میں بھی بہت دنیا موجود ہے، لیکن ہر کوئی خدا کا بیٹا اور بیٹی نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں یہ بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں تب ہی کہلا سکتے ہیں جب پاک روح ہماری زندگی میں ہے، جب روح القدس ہمارے اندر کام کرتا ہے۔ صرف دعائیہ سیشن میں نہیں، صرف چرچ کے اندر نہیں، ہماری روزمرہ زندگی کے اندر، ہمارے روزمرہ کاموں کے اندر۔ آج میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ خداوند کے گھر میں موجود ہیں تو آپ اس لیے موجود ہیں کیونکہ آپ پاک روح کی گائیڈنس کو چاہتے ہیں۔ خداوند کا پاک روح آپ کو کھینچ کر اپنی طرف لے آتا ہے کیونکہ آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، کیونکہ پاک روح کے وسیلہ سے کلام ہمیں کہتا ہے ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں کہلائے جاتے ہیں۔ اور آگے تو لکھا ہے کہ وہ ہمارا گواہ بنتا ہے کہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں، پاک روح اس کا گواہ ہے۔ تو اگر ہماری زندگی میں روح القدس نہیں ہے، پاک روح نہیں ہے، تو ہم پھر اس کے بیٹے اور بیٹیاں نہیں ہیں۔ ہم ویسے ہی ہیں جیسے خداوند نے دوسری مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ مجھے بڑا اچھا لگا جب میں اس کے بارے میں اسٹڈی کر رہا تھا، پاک روح کے بارے میں۔ ایک جگہ میں نے اس کے بارے میں پڑھا جہاں پر لکھا ہے خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، دنیا کا ہر گناہ میں معاف کروں گا، پر ایک گناہ میں معاف نہیں کروں گا، وہ یہ کہ جو پاک روح کے بارے میں کفر بکے۔ اس کی معافی ہے ہی نہیں، نہ آخرت میں ہے اور نہ ہی ہماری دنیاوی زندگی میں، کہ جو پاک روح کے بارے میں پوری امائن کی کتاب پاک روح کے کاموں سے بھری۔ پرانا اہدنامہ پاک روح کے کاموں سے بھرا ہوا ہے، نیا اہدنامہ پاک روح کے کاموں سے بھرا ہوا ہے۔ ہماری زندگی کو کتنی ضرورت ہے کہ ہم پاک روح کو ویلکم کریں۔ بعض اوقات ہمارا دھیان اس کی طرف بہت کم ہوتا ہے، ہمارا دھیان دوسری چیزوں کی طرف چلا جاتا ہے، معجزات کی طرف چلا جاتا ہے، شفاؤں کی طرف چلا جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پاک روح کے بغیر ہماری زندگی نہیں ہے۔ آپ کے دل میں کوئی بھی ایسا خیال آتا ہے جو آپ کو خداوند کی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے، جو آپ کو خدا کے گھر کی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے، جو آپ کو کسی کی بھلائی کرنے کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے، جو آپ کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اٹھ بیٹی، اٹھ بیٹے، خداوند کے گھر میں جا، اٹھ اس بھائی کے لیے دعا کر، میں نے تجھے چنا ہے، یہ اور کوئی نہیں ہے، یہ خدا کا روح ہے جو آپ میں کام کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے ہر طرح کی نعمت جو ہماری زندگی میں موجود ہے۔ ہم پرستش کرتے ہیں، ہم خداوند کے کلام کی اچھی منادی کرتے ہیں، ہم زندگیوں کو بچاتے ہیں، ہم خداوند کے قریب لے آتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف آپ کی زندگی میں پاک روح کے کام ہیں اور اس کی برکتیں ہیں۔ کتنی ضرورت ہے۔ دیکھیں 120 کی جماعت کیسے پاک روح کی آگ آئی، 3000 زندگیاں خداوند یسوع مسیح کے نام سے بدل گئی۔ سارے لوگ حیران پریشان، کیا ہو گیا؟ تو پھر مقدس پطرس وہ وعدہ یاد کراتے ہیں جو یوئیل کی کتاب میں خداوند نے کیا تھا کہ تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے اور میرا روح ان کے درمیان گردش کرے گا۔ آج بھی خداوند چاہتا ہے ہم بھی کریں، ہم بھی اس طرف آئیں، ہمارے اندر پاک روح کی آگ ہو جس سے زندگیاں بدل جائے، لیکن ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں پاک روح کو ویلکم کریں، بلائیں، کہیں پاک روح تو آ، تو میری زندگی میں کام کر، میں تجھے پیار کرتا ہوں، میں تیرے بغیر رہ نہیں سکتا۔ تو کیسے ہو سکتا ہے؟ پاک روح تو آپ کی شفاعت کرتا ہے خداوند کے آگے۔ کلام میں لکھا ہے کہ وہ رو رو کر ایمانداروں کی شفاعت کرتا ہے، رو رو کر ایمانداروں کے لیے دعا کرتا ہے۔
جتنا آپ خدا کے روح سے پیار کرتے ہیں، یقین جانے خداوند کا روح اس سے کئی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ وہ صرف چاہتا ہے کہ میرے لیے دروازے کھل جائیں، مجھے ویلکم کیا جائے، مجھے اپنی زندگی میں بلایا جائے۔ اس قدر اہمیت اگر ہم اعمال کی کتاب میں، کیونکہ آپ سارے خدا کا کلام پڑھنے والے لوگ ہیں، ایک قدم بھی پاک روح کی رہنمائی کے بغیر نہیں اٹھایا جاتا تھا۔ کچھ بھی ہوتا تھا فوری طور پر پاک روح کی گائیڈنس آتی تھی، یہاں چلے جاؤ، یہ کرو، وہ کرو۔ آج اگر ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم خداوند کی منادی کرنا چاہتے ہیں، یا ہم خداوند کے لیے استعمال بھی ہونا چاہتے ہیں، یا ہم خداوند کے قریب آنا چاہتے ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم پاک روح کے بغیر باپ سے مل جائیں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر ہماری زندگیاں خدا کے روح سے خالی ہیں تو ہم منادی کریں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب پاک روح ہی ہمیں گائیڈ نہیں کر رہا تو ہم زندگیوں کو بچائیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جب پاک روح زندگیوں میں آتا ہے، جب خداوند کا جلال زندگیوں میں آتا ہے، خدا کی روح ٹھہر جاتی ہے، تو پھر بولنے کی بھی ضرورت نہیں، آپ کھڑے ہی ہو جائیں، آپ کو دیکھ کر ہی زندگیاں بدل جائیں گی۔ ہاللیلویا۔ سب خداوند کی مخلوق، خداوند نے بے شمار جاندار پیدا کیے، انسان پیدا کیے، لیکن ہر کوئی خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں نہیں، کیونکہ کلام ہم سے کہہ رہا ہے کہ خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ جہاں پر ایک شرط ہے کہ کون بیٹا ہے کون نہیں۔ ہمیں اپنی زندگی میں یہ بھی ضرورت نہیں کہ ہم پوچھتے رہیں اسی ہیں کہ نہیں، کیا ہم ہیں کہ نہیں، کیا ہم خدا کے بیٹے ہیں۔ یہاں پر بتا دیا گیا کہ کون ہے، وہ ہے جو روح کی ہدایت سے چلتے ہیں، جو صبح اٹھتے ہیں، جو دعا کرتے ہیں، پوچھتے ہیں خداوند آج تیرا کیا منصوبہ ہے، پاک روح تو مجھے آج گائیڈ کر۔ صرف دعائیا سیشن میں نہیں، صرف چرچ کے اندر نہیں، روزمرہ کے کاموں میں، کوئی بھی کام ہو، کوئی جاب پہ جانا ہو، کوئی زندگی کا فیصلہ کرنا ہو، آپ پاک روح کو اہمیت دیں۔ آپ پاک روح سے پوچھیں کہ پاک روح مجھے بتا کیا یہ کام میرے لیے ٹھیک ہے، میرا ایمان ہے۔ آپ پوچھیں گے، خداوند کا روح آپ کو گائیڈ کرے گا، خداوند کا روح آپ کو بتائے گا بیٹا یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، کیونکہ وہ تو چاہتا ہے کہ آپ اسے ویلکم کریں اور وہ آپ کی زندگیاں لے لے۔ ہاللیلویا۔ چڑیاں تالیاں مجھے سمجھ نہیں آ رہی، ایسے نہیں کہہ رہے تھے کہ بس ٹھیک ہے، ذرا تھوڑا جلدی۔ اچھا لگ رہا ہے آپ سب کو؟ میں بات یہاں پر آپ جو تالی بجاتے ہیں نا، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے خدا یسوع مسیح کے لیے۔ بات کس کی ہو رہی ہے؟ خدا کی۔ کام کس کے بتا رہے ہیں؟ خدا کے۔ عظمت کس کی بتائی جا رہی ہے؟ خدا کی۔ تو تالی بھی جو ہوتی ہے وہ ہمارے زندگیوں ہوا کے لیے۔ یہاں پر جو بھی قادر ہے وہ اپنی بات نہیں کرتا، جہاں پر خدا کے پاک روح کی بات ہے، اس کی ہماری زندگی میں اہمیت کی بات ہے۔ میرے عزیزوں، یہ ایک بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے، یہ ایک بڑی سنجیدہ بات ہے۔ اگر ہماری زندگیاں خدا کے روح سے خالی ہیں تو پھر ہم صرف ایک مخلوق ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ صرف ہم چلتے پھرتے اپنی سانسیں پوری کرتے ہیں، جیسے دوسری مخلوق زندگی گزارتی ہے، کھاتی ہے اور مر جاتی ہے، ہم بھی اسی طرح ہی ہیں۔ ہم بھی کھاتے پیتے آخر میں زمین میں چلے جائیں گے، کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق کب ہوتا ہے؟ فرق تب آ جاتا ہے جب خدا کا روح ہماری زندگی میں ہوتا ہے اور ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہیں۔ پھر پاک روح کے ہمارے لیے بے انتہا منصوبے ہوتے ہیں، ہمارے لیے آخرت کے منصوبے۔ پاک روح ہمارے لیے شفاعت بھی کرتا ہے، پاک روح ہماری زندگی کے کاموں کو سدھارتا ہے، ہمیں زمین سے پکڑ کر آسمان کی بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ آگے لکھا ہے، اگر ہم اس سے تھوڑا آگے پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہ ہماری گواہی دیتا ہے۔ گواہی کیا ہوتی ہے؟ گواہی یہ ہوتی ہے
کسی شخص کی گارنٹی دینا، ضمانت دینا. اگر ہم پاکستان کے عدلیہ کے نظام کو دیکھیں تو وہاں تو گواہی کے بنا کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اگر کوئی شخص کسی جرم میں پکڑا جاتا ہے تو پہلے کہتے ہیں اپنا گواہ بتائیں، اپنا مدعی بتائیں، گواہی دینے والے شخص کو لائیں. اگر وہ گواہی دے گا تو آپ آزاد ہو جائیں گے، اگر وہ آپ کے خلاف گواہی دے گا تو آپ کو سزا ہو جائے گی. پاک روح ہمارا گواہ ہے، پاک روح ہمارا گارنٹی دینے والا ہے، پاک روح اس بات کی تصدیق کرنے والا ہے کہ یہ جو بہن ہے، یہ جو بھائی ہے، یہ خدا کا بیٹا ہے. آپ جہاں سے گزریں گے پاک روح یہ گواہی دیتا جائے گا زندگیوں میں کہ یہ خدا کا بیٹا چل رہا ہے، یہ خدا کی بیٹی ہے. آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، پاک روح آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اس بات کا اعلان کرنے کے لیے کہ یہ خدا کے لوگ ہیں، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. میں اپنی زندگی میں، اپنی ذاتی زندگی میں، حالانکہ میں جو پاپا ادھر تھے، میں ان سے ہمیشہ کچھ نہ کچھ اس تعلق سے پوچھتا ہی رہتا تھا. میرے گھر میں نے جتنی بھی اپنی وہاں سے سیمنری سے بھی کتابیں خریدی ہیں وہ ساری پاک روح کے کام، پاک روح میرا زواجی ساتھی، پاک روح میرا. پاپا ایک دن مجھے کہتے کہ یار تو اور کوئی کتاب نہیں لے کے آندا، تو ساری ایسی جوڑی جا رہا ہے، تو پھر تو سوال بھی. میں نے کہا پاپا جی پتہ نہیں کیوں میرے پاک روح نہ بڑی محبت ہوتی جا رہی. میرا کبھی ایکسیڈنٹ خدا نہ خاصا ہونے بھی لگے، میں بچ بھی جاؤں نا تو میں کہنا تھینک یو پاک روح. کوئی ایسا کام جو پھنسا ہونا نہ ہو رہا ہو، میں پریشان ہوں تو میرا وہ ہو جائے، مجھے لگتا ہے پاک روح نے کر دیا. وہ اس لیے کیونکہ ہم اس کی رہنمائی میں چلتے ہیں. جب پاک روح زندگیوں میں ہوتا ہے، خداوند کا روح زندگیوں میں کام کرتا ہے، تو اگر ہمارے سے کوئی ہو بھی جائے کوئی ایسا کام جو ہم نہ چاہتے بھی کر جائے تو ہماری غلطیاں بھی سدھار دیتا ہے. وہ ہماری غلطیوں پہ بھی شفایت کرتا ہے، وہ ہماری غلطیوں کو بھی ٹھیک کر دیتا ہے. لیکن میرے عزیزو ضرورت یہ ہے کہ ہم ایک دفعہ کریں کہ پاک روح وہاں تو مجھے لے لے، تو میری زندگی کو لے لے. میں کوئی کام اپنی طرف سے نہیں کرنا چاہتا، میں کوئی چیز اپنی طرف سے نہیں کرنا چاہتا. جب صبح اٹھے ہم کہہ سکتے ہیں پاک روح آج کے دن کا جتنا میرا پلان ہے میں سارے تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں. جو جو میں کروں وہ میں تیری گائیڈنس میں کروں. تو میرے آگے آگے چلنا تاکہ دنیا جانے کہ یہ خدا ان کا بیٹا ہے، یہ خدا کی بیٹی ہے. آپ یہ کریں گے، میرا ایمان ہے آپ دیکھیے گا کوئی ایسی جنگ نہیں ہے جو آپ جیت نہیں سکیں گے. کیونکہ جن کی جنگ پاک روح لڑتا ہے، جن کی جنگ یہوہ لڑتا ہے، وہ کبھی بھی جنگ ہارتے نہیں ہیں، وہ فتح یاب ہوتے ہیں. جب پاک روح ہماری زندگی میں آ جاتا ہے، جب ہماری زندگیاں خداوند یسوع مسیح کے روح سے بھر جاتی ہے، تابع داری زندگیوں میں آ جاتی ہے، شکر گزاری زندگیوں میں آ جاتی ہے، فرما برداری ماں باپ کی آ جاتی ہے، ہماری زندگیوں سے مشکل پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. چند ایک باتیں اور، کیونکہ یہ ایک ایسا مضمون ہے، پاک روح ایک ایسا مضمون ہے، ایک ایسا ٹاپک ہے جو پوری بائبل اس سے بھری ہوئی ہے. ہاللیلویہ سے کام. اگر ہم ان کو بیان کرنا شروع کرتے تو پھر تو بہت ٹائم ہو جائے. کس طرح شروع سے اگر آپ اور میں یہاں بیٹھے بھی ہوئے ہیں تو پاک روح کی قدرت سے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم بنے ہی پاک روح کے وسیلہ سے ہیں. خداوند کی روح پانیوں پر جنبش کرتی ہے، خداوند نے اپنی روح ہم میں ڈالی، خداوند کا دم ہمارے اندر ہے. ہم اس سے خالی اگر ہے تو پھر یہ ہماری زندگی میں سب سے بڑی کمزوری ہے، کمی. پاک روح آپ کے بچوں کو فرما برداری سکھاتا ہے. پاک روح آپ کے بچوں کو خدا کے عظیم خادم بناتا ہے. پاک روح ہمیں دنیا کی ہر مشکل پریشانیوں سے بچاتا ہے.
کیا ہی خوبصورت خدا کا روح ہے جو ہمارے درمیان رہتا ہے. ایسے مددگار کے لیے زوردار تالی ہونی چاہیے. میرے دوستوں، میں ضرور چاہوں گا ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. کیا ہم حقیقی طور پر خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں بھی یا نہیں؟ کیا پاک روح ہمارا گواہ ہے بھی یا نہیں؟ کیا صرف ہم دکھاوے کے طور پر تو نہیں؟ کیا صرف ایک مسیحی خاندان میں پیدا ہونے کے وسیلے سے تو نہیں؟ کیا صرف اتنا کافی ہے؟ کلام کہتا ہے اتنا کافی نہیں ہے. جب تک خدا کا روح ہماری زندگیوں میں نہیں آئے گا، ہم پاک روح کو ویلکم نہیں کریں گے، تب تک ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں نہیں. ہم ویسے ہی عام مخلوق ہیں جیسے دوسری مخلوق ہے. ہمیں ضرورت ہے ہم پاک روح کو اپنی زندگی میں ویلکم کریں. پاک روح کو کہیں پاک روح تو میری زندگی دے دے. غیر زبانوں کو مانگے اپنی زندگی میں. میں چاہوں گا ابھی جب ہم دعا کریں گے ہم خصوصی طور پر دعا کریں. آپ یقین جانیں، آپ خدا کے روح کو اپنی زندگی دے کر دیکھیں. آپ خدا کے روح کو اپنی زندگی میں شامل کر کے دیکھیں. آپ پاک روح کو ویلکم کر کے دیکھیں. کوئی چھوٹی موٹی کمی کمزوری بھی ہے وہ بھی خداوند کے پاک روح کے وسیلہ سے دور ہو جائے گی. ہاللیلویا. ابھی اسی بات کیونکہ پاک روح کی آگ جو زندگیوں میں آتی ہے نا تو پھر یہ ہر قسم کی مشکل پریشانیوں کو جلا دیتی ہے. جب پاک روح کی آگ زندگیوں میں گردش کرتی ہے نا تو ہر طرح کی کمزوری کو مٹاتی ہے. کیونکہ جہاں خدا کا روح رہتا ہے وہاں نہ مشکل رہتی ہے، نہ پریشانی رہتی ہے، نہ کمزوری رہتی ہے، نہ فرمانی نہیں رہتی. کوئی بھی ایسی چیز وہاں رہ نہیں سکتی کیونکہ خدا کا روح ہمیں دھو کر صاف کر دیتا ہے. ضرورت ہے تو صرف اس بات کی کہ ہم اپنی زندگیوں کو پاک روح کے حوالے کریں. ہم اپنی زندگیوں کو خداوند کے روح کو سونپیں. کہیں روح تو آ، میری زندگی کو تو لے لے. آپ دیکھیں گے کہ ایسا کرنے کے وسیلہ سے خداوند کا روح جب آپ میں کام کرے گا، آپ اپنی زندگی میں ایسی تبدیلی دیکھیں گے، آپ محسوس کریں گے کہ واقعی خدا کا جلال زندگیوں میں آتا ہے تو پھر زندگیاں بدل جاتی ہیں. میں خصوصی طور پر چاہوں گا آج ابھی جب ہم دعا کریں گے بنا کسی جھجک کے، میرے عزیزوں شیطان جھجک پیدا کرتا ہے. ہر اچھی چیز کو جب ہم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا سب سے پہلے شیطان آتا ہے اے گل کہن دی لے تو بھی. میں ایک دن ایک چھوٹا سا واقعہ میرے ذہن میں آ گیا، میرا دل کیا کروں میں آپ کے ساتھ شیئر پاک روح کے تعلق سے. میں تب نیا سیمنری میں گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر نا سارے ہی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر نا جتنے میرے ٹیچرز تھے پاک روح کو مانگ رہے تھے. خداوند کا دعا میں نے ایک ایسی مزدوری دیکھی اس جگہ پر تو میرا دل کیا میں بھی دعا کروں. میں کہوں کہ خداوند کو اپنا پاک روح مجھے دے، میں بھی کیسے نے بولنا چاہتا ہوں، میں بھی کرنا چاہتا ہوں. لیکن ایک جھجکتی جڑی میرے اندر سی وہ میرے اندروں ہی آواز آئی جاتی سی نہیں ادھر دیکھ تو کوئی ادھر منڈے کھڑے ہیں، کوئی وہ ہسنگے، کوئی وہ ایج کر رہے. تو مجھے اپنی زندگی میں آپ کے ساتھ اپنا سچا واقعہ بتا رہا ہوں. یہ جگہ ایسی ہے یہاں پر جھوٹ نہیں بول سکتے. ایسے جھوٹ بولنے کی بڑی لالچ ہے. جھوٹ بولنے کی ہر جگہ ایک عادت ہے لیکن ایسے تھوڑی زیادہ ہے. یہ خدا کا مسئلہ ہے. تو میرے دل میں بھی ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کئی لوگوں کے دلوں میں خیال آتا ہو یار ہو گئے یار نہیں یار میرے 4 دوست میں نہ کھڑے سی پاسٹر وہ چپ کر کے کھڑے سی. میرے دل میں بات ہے کہ یار کاری آتی ایسا ماحول بنا ہوا تھا ایسی پاک روح کی حضوری جیسے چلڈرن چیپل میں ہوتی ہے. ہاللیلویا. تو میں شیطان کو اس طرح تو قابو نہیں پا سکا. میں ادھر بس دیکھتا ہوں بیٹھا پڑھ کرنے بس. تو بعد میں اپنے ٹیچر کے پاس گیا.
मैंने उनको कहा सर मैं आपसे बात करनी है कि मैं जब भी दुआ इस तरह करने लगता हूँ पाकरू को वेलकम करने की या पाकरू को अपनी जिंदगी में लेने की, तो मेरे दिल च ना इतने ख्यालात आते हैं कि यार इधर की कहेंगे उधर की, ऐसे मतलब ना मैं बड़ा रुक जाता हूँ। तो मैं क्या करूँ? कहने मेरी गल सुन, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੋਗੇ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੇਗਾ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੇਰੀ ਬਾਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੂਗਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭੈੜੀ ਮੰਗੇਗਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੰਗੇਗਾ, ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗੇਗਾ, ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ 1 2 5 ਲੈ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀਆਂ, ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। बाप तो बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करता है, माँ बाप अपने बच्चों की हर ख्वाहिश, कोई पैड़ी भी हो तो रोना बच्चे तो ले लेते हैं, नहीं देखे जाते हैं जान जितने वाला है तो कहते चलो वो दे ही देते हैं, भी बरकतां दे देंगे ने ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਦੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹੋ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਲੈ, ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਬਾਪ ਚਾਹਤਾ ਉਹ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਪੈਦਾ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚ? ਸਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਹੈ जो अच्छी चीज मांगूंगा उसमें खुशी होगी। तो कहना तो जो खुदा इधर उधर दी चीज़ां मांगते रहते थे जिहड़ियां तुहानूं चाहीदियां ने, ऐ लै दे, ओ लै दे, ऐ कमेटी कढा दे, मकान बना दे, वो तुहानूं दे दिंदा है, ते जदों तुसीं उहदी पसंद दी चीज़ मंगोगे तो तुहानूं नहीं देगा। हालेलुया। उसने कहा बेटा मांग, तू दुनिया की चीजें मांगता है तो तेरा आसमानी बाप तुझे देता है, तो ये तो तेरा बाप चाहता है कि तू मांगे और वो तेरी जिंदगी अपने रूह से भर दे। यकीन जाने उसके बाद मेरा दुआ करने का तरीका भी बदल गया चीजें मेरी जिंदगी में जो अनकॉन्फिडेंस था ना कि नहीं यार असी किवें मैं किवें असी किवें नहीं बड़िया दुआवां करिए पाकरूआ मेरी जिंदगी से चलेगी। मैंने कहा जब ये चीजें खुदावंद मुझे देता है, दुनिया की हर चीज दे देता है, ये तो मेरा बाप चाहता है कि मुझे मिले, ये तो मेरा बाप ख्वाहिश करता है कि मैं मांगू। ਤੇ ਇਹ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਝਿਜਕਨੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ। हर किस्म की दुआ करनी, हर किस्म की, अपनी दुनियावी जरूरत की भी दुआ कर लेते हैं, लेकिन खुदा चाहता है कि आपकी जिंदगी उसके रूह से भरी। आप पाकरू को मांगे कि बाप मुझे अपना रूह दे, मुझे अपनी प्रेजेंस से, मैं पाकरू की गाइडेंस में चलना चाहता हूँ। आज मांग के देखें, मेरा ईमान है खुदावंद आपकी जिंदगियां आज अभी इसी वक्त अपने रूह से भर देगा, क्योंकि ये आपके आसमानी बाप की ख्वाहिश है। क्या हम उसकी रूह की, हम खुदा के रूह की हिदायत में चले और उसके बेटे और बेटियां कहलाएं। अजीजों, मेरा ये बात बताने का मकसद था कि हमारी जिंदगियों में पाकरू को मांगने की तरफ पैदा हो जाए। हम झिझके नहीं, हम इधर ना देखें उधर ना देखें, हमारा ध्यान सब खुदा की रूह की तरफ हो और हमारा हाथ खुदावन के हाथों में हो। असर दिखा कि राज जिसके रूप में आया, असर दिखा कि राज जिसके रूप में